شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ ربو چھٹے پارے میں چلا گیا ہے. ربو مینس پون پارا 1/4. تو سورہ نساء چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ میں کچھ خاص باتیں ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ یا سے شروع ہو رہی ہے، یا سے، یا، اور ختم کس پر ہو رہی ہے؟ الف پر. رقیبہ الف. تو یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ایسی آیت سے جو یا سے شروع ہوتی ہے اور الف پر ختم ہو جاتی ہے. تبدأ بحرف الیاء وتنتہی بحرف الالف. یا سے شروع ہو کر الف پر ختم ہو جاتی ہے. کچھ سمجھے آپ؟ سمجھ میں یہ آیا کہ عربی زبان میں حروف الہجا یعنی الفابیٹس الف سے یا تک جیسے پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی، ایسا انگریزی میں پڑھتے ہیں تو اس میں الف با تا سا پھر یا آخر میں آتا جی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں، حروف الہجا ہیں، وہ حمزہ کو چھوڑ کے 28 ہیں اور حمزہ کو لے کر کے 29 ہیں جی. عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری آیت میں 28 الف ہیں. گن لو، اس آیت میں 28 الف ہیں جو عربی کے حروف الہجا کی پوری تعداد ہے، اس کا مجموعہ ہے. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. یہ اتفاق نہیں ہے جی، اتفاق نہیں ہے. حیرت انگیز بات ہے. اچھا، حمزہ کو لے کر کے، حمزہ پر اصل میں زبر زیر پیش پڑھا جاتا ہے، الف پر زبر زیر پیش نہیں آتا. تو اس میں حمزہ کیوں نہیں ہے؟ حمزہ کو ایڈ کر لیں تو 29 ہو جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پہلے والی جو سورہ ہے، کون سی؟ سورہ آل عمران، وہ شروع ہوتی ہے حمزہ سے. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. حیرت انگیز، اسٹرینج. یہ سورہ کریمہ یہ مشابہ ہے، مماثل ہے سورہ حج کے جی. سورہ حج کے مماثل ہے. کیسے؟ ایک تو یہ کہ یہ بھی شروع ہو رہی ہے ان الفاظ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور سورہ حج بھی شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھو، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورہ نساء یہ ترتیب مصحفی میں چوتھے نمبر پہ ہے. سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ چوتھی ہے. ترتیب مصحف میں یہ چوتھے نمبر کی سورہ ہے، یعنی السورۃ الرابعہ من نصف الاول من القرآن، یعنی فرسٹ ہاف کی ایک چوتھی سورہ ہے. اور سورہ حج قرآن حکیم کے سیکنڈ ہاف کی چوتھی سورہ ہے جی. ہاف کیا ہوتا ہے؟
15वें पारे पर। सूरह कहफ के बाद सूरह मरियम, सूरह तौहा, सूरह अंबिया। सूरह अंबिया के मान बाद हज है, ये चौथी सूरह है। कितना अच्छा! दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये किसी अलीमुल खबीर का कलाम है। ये इस कदर एहतमाम किसी कलाम में नहीं होता, इंसानी कलाम में नहीं होता है। जी जी। और अजीब बात यह है कि यहाँ या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम कह करके इंसान की नशअत ऊला का बयान है, और सूरह हज में या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम कह करके इंसान की नशअत सानिया का बयान है। क्या मतलब? यहाँ उसकी पैदाइश का बयान है और वहाँ उसके उठाए जाने का बयान है। यहाँ पैदा हो रहा है, वहाँ उठाया जा रहा है। और अजीब बात तो यह है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है जी, ये उसकी नशअत ऊला है, और वहाँ कब्र के पेट से बाहर निकलता है, यह नशअत सानिया है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये कुरान है। ये अजीब व गरीब साइंस है, तमाम साइंस से परे एक अलग ही साइंस है इसकी। दिस इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल, दिस इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। और इसके बाद आप देखेंगे एक बात कही गई है कि 4 शादी जायज़ है, मुबाह है, जायज़ है, लेकिन सबसे अहम और वाजिब अदल है। देखो ना, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें खौफ हो, अंदेशा हो कि तुम अदल नहीं कर पाओगे, तो फ़वाहिदतन, एक ही बीवी पर इक्तफ़ा करो। तो जायज़ है 4 और वाजिब है अदल, इंसाफ। तो अगर अदल ना कर सको तो वाजिब के ऊपर अमल किया जाए, इसलिए कि सवाल जायज़ के बारे में नहीं होगा, सवाल वाजिब के बारे में होगा, वो नहीं छूटना चाहिए। हदा दकीक, बहुत बारीक बात है, नहीं समझ में आया? 4 शादियां जायज़ हैं, मुबाह है ये, लेकिन अदल वाजिब है। तो अगर अदल कर सकते हो तो 4 कर लो, जायज़ है, लेकिन अदल करना वाजिब है। अगर अदल ना कर सको तो एक पर इक्तफा करो, इसलिए कि जायज़ के बारे में सवाल नहीं होगा, वाजिब के बारे में सवाल होगा, लिहाज़ा एक पर इक्तफा करो। दकीक। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, अच्छा लड़की कैसी होनी चाहिए वो बताया गया। तय्यबा होनी चाहिए, लल फाजिरा, फिस्को फुजूर वाली नहीं होनी चाहिए। जहाँ लड़की तलाश करो तो मालदार देख करके, तालीम देख करके मत करो, दीनदारी देख करके करो, और सब जमा हो जाए तो नूर अला नूर। लेकिन अब सब यही ढूंढोगे, माल भी मिल जाए, हुस्न भी मिल जाए, नसब हसब भी मिल जाए, और दीन भी मिल जाए, तो तलाश करते रहोगे, दूसरी लड़कियां क्या करेंगी? हैं? तो ये सब ढूंढते मत बैठो जी, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दीनदार मिल जाए चला लो, ज़रूरी हो। तौबा, तय्यबा होनी चाहिए, जिसका अपोजिट फाजिरा है, दीनदार लड़की हो। और अजीब बात यह है, दीनदार लड़की जब तुम्हारे निकाह में आ जाए तय्यबा, तो उसका महर तीबे नफ्स के साथ दे दो, वो बताएंगे क्या कुरान हकीम के अल्फाज, साइंस ऑफ वर्ड्स देखें। अब फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ, तय्यबा लड़की हो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन। जी, नेहला महर को कहा गया है, यानी ये नहीं कहा गया खुशी से दे दो, नेहला दे दो, नेहला के साथ दे दो। नेहला किसको कहते? नेहला। एक आगे सूरा आएगी जिसका नाम सूरह नहल है। नहल मीन्स बी, शहद की मक्खी, द बी, शहद की मक्खी। शहद की मक्खी छत्ता लगाती है,
اس کا شہد آپ لے لیتے ہیں بلا عوض نا، کہ کچھ پیسہ دیتے ہیں اس کو، لا. تو نحلہ مینس العطیہ علی سبیل التبرع، ڈونیشن کے اعتبار سے، ڈونیشن کے اعتبار سے، علی سبیل التطوع، عن طیب نفس. وہ کچھ لیتی نہیں ہے، دے دیتی ہے. تو العطیہ بلا عوض، تو اس کا جو مہر ہے وہ عطیہ ہے بلا عوض. اور ایک نقطہ اور کہ اللہ نے بی کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، شہد کی مکھی کے اندر، کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر گزرتی ہے، مگر گندی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے. جی، گندی چیز پر نہیں بیٹھتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں نہلا کہا ہے، لڑکی لاؤ گندی لڑکی نہیں لانا، اور مہر دو تو نہلا کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ دے دو. العطیہ بلا عوض، العطیہ علی سبیل التبرع. کیا کلام الہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کائنات میں ایسی کتاب نہیں ہے، سائنس آف ورڈس، دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی کچھ نہیں، بول بھی نہیں سکتے کہ ایسی کوئی کتاب کوئی لا سکتا ہے، ایک آیت نہیں لا سکتا کوئی. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کسی کا ولی بنا دیتا ہے. مثلاً بچہ چھوٹا ہے، باپ مر گیا ہے، اب چچا یا کوئی اور اس کا ولی ہو جاتا ہے، اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اب بچہ یا تو کم عقل ہے، سفیہ جا کر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي السَّفِيهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ. ایسا بچہ جو اپنے مال میں صحیح تصرف نہ کر سکے. کیوں؟ لِصِغَرٍ فِي سِنِّهِ أَوْ لِقُصُورٍ فِي عَقْلِهِ، یا تو بہت چھوٹا ہے عمر میں، یا پھر عقل کم ہے، ناسمجھ ہے. تو ایسا بچہ جس کی عقل کم ہو، ابھی رشد کو نہیں پہنچا ہو، پوری عقل نہیں ہوئی ایک، یا پھر وہ بہت چھوٹا ہے، تو چاہے بچہ چھوٹا ہو یا پھر کم عقل ہو، ناسمجھ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اور جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کرو. وہ عقل والا ہو جائے اور وہ بڑا ہو جائے تو ان کا مال انہیں دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں دے دو. یہ کہا گیا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کمزور جو طبقہ ہے اس کی کس قدر رعایت فرمائی ہے، کس قدر رعایت فرمائی ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کا جو سبب ہے اور اس کی جو اساس ہے، بیس ہے اس کا، وہ افضلیت اور کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے کہا جائے کہ بھئی گھر میں ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، تو وراثت میں عالم کو زیادہ دے دو اور بہادر کو زیادہ دے دو، کمزور کو کم دے دو، عالم کو زیادہ دے دو، جاہل کو کم دے دو. لا لا لا، بتایا گیا کہ ان تقسیم الارث لیس اساس الافضلیہ، افضلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بل علی اساس الاقربیہ، جو قریب ہے زیادہ. اسی وجہ سے فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اقربیت یہ اساس ہے، قریب جو ہوں زیادہ، قریب، اس کے بعد پھر قریب، اس کے بعد پھر قریب. تو اقربیت، اور جس کی ذمہ داری زیادہ ہو اس کو زیادہ دیا جائے، جس کی ذمہ داری کم ہو اس کو کم دیا جائے. جیسے لڑکی کو لڑکے کا آدھا ہے، لڑکے کو ڈبل دیا جائے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لڑکی کو کم دیا جائے آدھا، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جی، اٹ از ناٹ اگینسٹ نیچر، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ لڑکی کو خرچہ کہاں کرنا پڑتا ہے؟ بیٹی ہے تو باپ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، شادی ہو گئی تو شوہر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، ماں ہے تو بیٹا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. کہاں اس کو پیسہ کہاں لگانا پڑتا ہے؟ پورا پیسہ اگر چاہے تو جمع کر لے، کہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا. مسئولیت، پوری ذمہ داری چونکہ لڑکے کے اوپر ہے، لہذا یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا جائے. لہذا فرمایا گیا
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ. 3 لاکھ ہے تو لڑکی کو 1 لاکھ دے دیا جائے اور لڑکے کو 2 لاکھ. اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم نبی کے اوپر نہیں چھوڑی ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے خود تقسیم فرمائی ہے اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے مت جاؤ. اب اس کو جہیز سے ریپلیس نہیں کر سکتے کہ ہم نے لڑکی کو جہیز دے دیا اب وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. لا. اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہی سزا ہے جو کافر کی سزا ہے. جی یہ اللہ اکبر، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. یہ کافر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن ایک فرق ہے کہ مومن جب جہنم میں جائے گا تو اس کا جو خلود ہے، اس کی جو ہمیشگی ہے وہ کافر کی ہمیشگی سے الگ ہے. بہت دنوں تک رہے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، پھر نکالا جائے گا. لہذا کافر کے خلود میں اور مومن کے خلود میں فرق ہے. لیکن کتنی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی آدمی وراثت کے تعلق سے کوئی کوتاہی نہ کرے، دے دے. کہتے ہیں کہ توبہ 2 طریقے کی ہوتی ہے. جی، ایک توبہ قبول ہوتی ہے، ایک توبہ قبول نہیں ہوتی. غرغرہ آنے سے پہلے تک اگر توبہ کر لیا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے. غرغرہ آنے لگا کہ پھر عالم بالا کے مناظر سامنے ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے دکھنے لگتے ہیں. اللہ اکبر، انسان بول بھی نہیں سکتا میں کیا دیکھ رہا ہوں. زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے. سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا تھوڑی ہے. ابھی نظر نہیں آ رہے نا، سب نظر آنے لگتے. اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دی، تمہارا غطا، تمہارا ڈھکنا کھول دیا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ یعنی تمہاری آنکھیں بند ہیں. آنکھیں تو حقیقت میں اس وقت کھلیں گی جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ چیز نظر آنے لگے گی. جی ہاں، یہ تو جب تک غرغرہ نہ آ جائے، ما لم یغرغر، ابن عمر کی روایت ہے کہ جب تک غرغرہ نہ آ جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی قبولیت کا امکان ہے. غرغرہ آنے لگا کہ اب عالم بالا کے مناظر سامنے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب توبہ اگر کرے تو قبول نہیں ہوگی. وہی بتایا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے، کب؟ یتوبون من قریب، قریب ہی توبہ کر لے، جتنی جلدی ہو سکے. اور اگر کافی تاخیر کرتا ہے تو غرغرہ آنے سے پہلے کر لے. جی فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اچھا آگے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت سامنے آ جاتی ہے. قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون ہم کفار، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جو لوگ کفر کے اوپر مر جاتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے دونوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. دیکھ رہے ہیں شہوات میں سب سے زیادہ بری چیز کون سی ہے؟ زنا نا. جی زنا ہے شہوات میں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، سورہ نساء میں زنا سے بدتر چیز کا ذکر فرمایا ہے. اللہ، زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بڑی چیز ہے. کیا؟ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا. باپ مر گیا تو جیسے اس کی 4 بیویاں ہیں، اب بیٹا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ تو ہے، لیکن اور دوسری جو اس کی 3 مائیں ہیں ان سے شادی کر لیتا ہو. جی کہہ رہے ہیں یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی الفاظ استعمال فرمائے. انہو کان فاحشہ، انتہائی گندی چیز ہے یہ، وہ مقتا، اور اللہ کو
غضبناک کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ایسی بات زنا کے بارے میں نہیں آئی ہے جی۔ تو زنا سے بدتر کیا ہے؟ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا، جیسا کہ رسم جاہلیت تھی۔ یہ اس سورہ کریمہ کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کریمہ کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کا تعلق سورہ طلاق سے ہے جی۔ اس کو کہتے سورۃ النساء الکبریٰ، بڑی سورہ نساء، اور سورہ طلاق سورۃ النساء الصغریٰ، چھوٹی سورہ نساء، اس لیے کہ دونوں میں خالص عورتوں کا بیان ہے جی۔ اس طرح اس سورہ کریمہ کا تعلق سورہ طلاق سے ہے۔ ایک نکتہ اور اس سورہ کریمہ، اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آخر میں، آیتوں کے ہر آیت کے آخر میں اللہ کے اتنے اسماء حسنہ آئے ہیں کہ اور کسی سورت کے آخر میں اتنے اسماء حسنہ نہیں آئے ہیں، خاص طور سے علیم، خبیر، حکیم، قادر، اللہ اکبر۔ تو اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے کہ اس سورہ کریمہ کے آخر میں اللہ کے اتنے اسماء حسنہ آئے ہیں کہ اتنے اسماء حسنہ کسی اور سورت کے آخر میں نہیں آئے ہیں آیتوں کے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے اس سورہ کریمہ کی۔ اس کے اندر ایک خاص بات اور کہی گئی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اگر آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو گویا کہ آپ کے پاس اس نے اپنی امانت رکھی ہے، لہذا اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ امانت جتنی جلدی ہو سکے امانت رکھنے والوں کو، جنہوں نے امانت رکھی ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ کا حکم ہے، یہ امانتیں واپس کرو، جو پیسہ تم نے لیا ہے وہ پیسہ واپس کرو۔ حدیث پاک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کوئی خطبہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس خطبے میں آپ یہ نہ کہتے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس آدمی کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری کا پاس نہیں، امانت رکھی جائے اور امانت لے کر کے بیٹھ جائے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کا پاس نہ ہو، وعدہ کرے وعدہ توڑ دے، عہد کرے عہد کا نقض کرے۔ یہ خصوصیت ہے اس سورہ کریمہ کی۔ کیا کتاب ہے، اللہ اکبر۔ زندگی کے تمام طریقوں پر بحث کی گئی ہے۔ بخیلوں کی مذمت کی گئی ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ بخیل کس کو بولتے ہیں؟ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ اب یہ وَيَأْمُرُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بھی ترقی کی راہ میں سب سے بڑا روڑا ہے۔ یہ دین کی راہ میں پیسہ نہیں دیتے، دین کو نقصان ہے۔ کسی اچھے کام میں پیسہ نہیں دیتے، اس کا نقصان۔ تو بخیلی یہ خلاف عدل بھی ہے اور ہر نیک کام کی راہ میں روڑا ہے، یعنی یہ میجر ہنڈرنس آپ کہہ سکتے ہیں ان دا وے آف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، خطرناک چیز بخل ہے، بخیلی۔ کہتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، بخیل نہیں ہو سکتا، بولے بخیل نہیں ہو سکتا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ۔ ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، متوجہ ہیں؟ لے کر جاؤ آج۔ اللہ نے فرمایا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا وہ۔ دیکھو یہاں آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کتنی بری چیز ہے۔ علامہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ وہ طلبہ کو کتاب التوحید پڑھا رہے تھے، کتاب التوحید ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ طلبہ ادھر سے گزرے تو شیخ بڑے غمگین تھے، وجدہ مہموماً، بڑے غمگین تھے۔ تو
طلبہ نے پوچھا حضرت آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا کہ میں غمگین اس وجہ سے ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص نے ایک مرغا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اس وجہ سے میں غمگین ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ پتہ لگائیے۔ کہا کہ پتہ لگانے کے لیے آدمی بھیجا ہے میں نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس نے مرغا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے۔ دوسرے دن ملے، کہا کہ حضرت وہ آپ نے پتہ لگا لیا، وہ اس آدمی نے مرغا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا؟ بولے نہیں، اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا نہیں ذبح کیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا، یہ پتہ لگا۔ طلبہ سب غصے میں آ گئے، ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، ایسے آدمی کی بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے، ایسے آدمی کی منڈی کاٹ دینی چاہیے۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کہا کہ تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں اب تک۔ میں نے جب کہا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کے نام پر مرغا ذبح کیا تو تمہیں اتنا جوش نہیں آیا، لیکن جب ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات آئی تو تم غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے۔ اس کا مطلب شرک سے زیادہ اہم ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تم نے کتاب التوحید صحیح سے پڑھی ہی نہیں، اب پھر سے تم کتاب التوحید پڑھو، یہ توحید کا مقام ہے۔ اللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید عطا فرمائی ہے۔ کمپرومائز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یہ توحید ہے۔ اللہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کو بڑا سمجھ رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ تم نے توحید جانا ہی نہیں، تم نے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، شرک کے علاوہ ساری چیزیں، ماں کے ساتھ اگر بھی کیا زنا تو معاف ہو جائے گا، وہ یہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر سکتا اللہ، کہا نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو تم نے شرک کی بات جب آئی کہ اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا ہے تو تم مزیتم فی طریقکم، چلے گئے، تم کچھ بولے ہی نہیں۔ لیکن جب ماں کے ساتھ زنا کی بات آئی تو تم غصے میں آ گئے۔ اس کا مطلب ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ شرک سے کم ہے، شرک سے بڑا ہے، یہ سمجھا اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے، تعلیم ہے اس میں کہ بچوں کی شادی جلدی سے کر دینی چاہیے۔ انجینئر برائے ہیں 30-30 32 سال بٹھائے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو 30-30 32 سال بٹھائے ہوئے ہیں، کہیں کوئی سانحہ ہو جائے تو، حادثہ ہو جائے تو، کم سے کم مسلمانوں کے گھروں میں اس طریقے کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بٹھائے رکھا جائے 32 سال۔ فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے فقرات آیت بتفکر وتفہم خیر من ختمت من غیر تدبر وتفہم۔ مفتاح دار السعادہ امام ابن قیم کے الفاظ ہیں جو مفتاح دار السعادہ میں نے نقل کر دیا۔ ایک آیت کو غور کے ساتھ اور سمجھ کر کے پڑھنا، بتفکر وتفہم، سمجھ کر کے پڑھنا اور غور سے پڑھنا بہتر ہے قرآن ختم کرنے سے جو بلا سمجھ کر کے سنا جائے، بلا فکر کے، بلا غور کے ایسے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے۔ ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھنا پورے قرآن کو سننے سے بہتر ہے، پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے پڑھ رہے ہیں دوسری جگہوں پر دیکھو ایک صاحب پڑھ رہے تھے۔ اب ہمارے ایک دیوبندی ساتھی تھے تو اذان ہو گئی مغرب کی، میں نے کہا چلو یہ اہل حدیث مسجد ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اہل حدیث مسجد میں نہیں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، میں نے کہا چلو بھائی ساری چیزیں دلوں میں نہیں رکھی جاتی، چلو
اب وہ جو امام صاحب تھے قرآن بہت خراب پڑھتے تھے، ہمارے قاری صاحب تو بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ، اب میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو پڑھنے میں سورہ فاتحہ تو وَلَضَّالِّین سمجھ میں آیا. اب جب ہم شامل ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھ کے لَقَنُودُ، تو لَقَنُودُ جب انہوں نے کہا تب مجھے سمجھ میں آیا سورہ عادیات پڑھ رہے ہیں. ایک حافظ کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ تو کیسا پڑھ رہا ہوگا؟ میں حافظ قرآن ہوں. اب وہ لَقَنُودُ، جب لَقَنُودُ کہا تب میں کہا سورہ عادیات پڑھ رہا ہے، پھر اس سے پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھ رہا ہے. اب ایک حافظ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا اب مجھے یہاں بالکل نماز پڑھنے کے لیے مت لانا، اتنا خراب قرآن پڑھتا، بکری کی آواز نکالتا، بولے بکری کی آواز نکالتا، بولے ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بکری کی آواز نکالا. تین چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں جی. ایک ہے خطا، غلطی سے کوئی چیز آپ کر لیں تو معاف ہے جی. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر خطأً بھی ہو جائے تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا جی. وہی کہا جا رہا ہے. وہ گناہ جانتے کون سا ہے؟ قتل ہے. ہاں قتل ہے. اللہ اکبر. کیا کہا گیا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. خطأً کا مطلب یہ ہے کہ گن اس نے اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے، وہ جانور تو بھاگ گیا، سامنے ایک آدمی آ گیا، گولی اس کو لگ گئی، مر گیا، تو یہ خطأً ایک گناہ ہوا. تو حدیث میں ہے کہ خطا تو اللہ کے نزدیک معاف ہے، لیکن قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر خطأً بھی ہو جائے تو اس کے اوپر دیت ہے جی. قتل تو نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لیکن فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا. ودیۃ مسلمہ، 100 اونٹ دینا. کتنے کروڑ روپے ہو گئے؟ کتنے کروڑ روپے ہو گئے؟ 100 اونٹ دیۃ مسلمہ جی. یہ دینا ہے جو غلطی سے کسی کو قتل کر دے. اللہ کے ہاں انسانی جان کا اس قدر احترام ہے. پوری دنیا میں جانتے ہیں انسانی جان کا احترام کن کے نزدیک نہیں ہے؟ یہودیوں کے نزدیک نہیں ہے، اور ان کے جو 2 حلیف ہیں لندنی اور امریکی ان کے نزدیک انسانی جانوں کا کوئی احترام نہیں. اور کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے کلچرڈ اور سب سے سویلائزڈ ہم لوگ قوم ہیں. لعنت ہے اسی سویلائزیشن کے اوپر، ایسے کلچر کے اوپر جہاں انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. یہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں جی. اس کے بعد 6 پارے میں بات شروع ہو رہی ہے کہ آدمی کسی کی برائی پیٹھ پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو برائی بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں یا اس کی مدد کر سکیں جی. ایک آدمی کے پڑوسی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس نے اپنا سامان نکالا اور سڑک پر رکھ دیا. جو بھی آتا ہے ارے بھائی اپنا سامان تم باہر کیوں نکالے؟ میرا پڑوسی اچھا نہیں ہوگا، بہت تکلیف دیتا ہے، بہت برا آدمی ہے. پھر دوسرا آتا بھائی آپ نے اپنا سامان سڑک پر، میرا پڑوسی آیا کہا کہ چلیے جناب بہت ہو گیا، بہت بے عزت ہو چکا میں، چلیے. تو اس طریقے سے اگر ظلم ہوا ہو تو دوسروں سے اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں. آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک بیچ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسلام میں. بیچ کا طریقہ نہیں ہوتا یہاں یا تو کفر ہے یا پھر اسلام ہے. منزلتن بین منزلتین نہیں ہے، بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں ہے. یا تو آپ مومن ہیں یا پھر آپ کافر ہیں، درمیان میں کوئی بھی سٹاپ نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بتایا گیا کفرم بالرسل کفرم باللہ، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، کافر. کچھ لوگ کہتے ہیں
ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے. دوسری قسم ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے. جی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے. یہ بھی کفر ہی ہے. جی ایمان بالجمیع معتبر ہے. ایمان بالجمیع معتبر ہے. تمام کے اوپر ایمان لانا. دیٹ از کالڈ ایمان. آدھا تیتر آدھا بٹیر اس میں نہیں چلتا. عجیب بات تو یہ ہے سلیب مینس کراس لائک دیٹ. سلیب کراس کیا کرتے تھے؟ ایسے آدمی کو کھڑا کر دیتے تھے وہ لکڑی کے اوپر اور ایک ہاتھ ایک لکڑی کے اوپر رکھ دیتے تھے دوسرا ہاتھ دوسری لکڑی کے اوپر اور ایک لکڑی کے اوپر اس کے بدن کو پھر کیلیں ٹھونک دیتے تھے اور تڑپ تڑپ کر کے آدمی مر جاتا تو اس کو سلیب دینا بولتے. سلیب دینا. حکومت وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. پتہ چل گیا کہ اس کمرے میں ہے. سارے لوگ آ گئے. ان میں ایک حواری تھا. یہ اسرائیلی روایت ہے. ایک حواری تھا جو بک گیا تھا. اس نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے. کہا چلو بتاؤ. بتائیے یہاں ہے. اب جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے اوپر اٹھا لیا. وہ آسمان پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے معراج کی رات. جی ابھی زندہ ہیں وہ. ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے. جی اور وہ جو آدمی اندر گیا تھا اس کی صورت عیسیٰ کی صورت کر دی گئی. وہی کہا جا رہا ہے. جی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. کہا گیا کتنے دریدہ دہن ہیں یہ اور کتنے بڑے گنہگار ہیں یہ کہ اتنا کہہ دیتے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. ٹھیک تھا رسول اللہ. رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے. ان کا ذہن دیکھیے اور ان کی کتنے گئے گزرے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا تھا. رسول اللہ کو قتل کیا. اتنے بڑے جری ہیں یہ گناہوں کے اوپر عیسائی. جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل کیا ہے وہ فلسطین کے بچوں کے اوپر کیا رحم کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے دلوں میں رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے. نبیوں کو قتل کرنے والوں کو دوسروں کے بچوں سے کیا لینا دینا ہے. جی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا تمہاری خام خیالی ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ. نہ تو تم نے قتل کیا نہ تو انہوں نے سولی دی. ولیکن شبہ لہم. ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. وہ جو گیا تھا اسے عیسیٰ کی صورت دی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ. لوگوں کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی اندر گیا تھا وہ آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گے تو وہ آدمی کہاں ہے جو گیا تھا اندر؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آدمی کدھر گیا؟ اگر یہ وہ آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کدھر گیا؟ جی اسی وجہ سے اختلاف ہے. آج تک کسی نتیجے پر آج تک نہیں پہنچے یہ لوگ. جی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ان کے اوپر. جی اسی وجہ سے اختلاف ہے اور یہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا. اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما دیا یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ہم نے ان کو اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ بتایا اللہ نے. یقین ہے یہ. یعنی اس کے مقابلے میں قتل اور صلیب کا معاملہ ظنی ہے اور اٹھا لیے جانے رفع مسیح کا جو مسئلہ ہے وہ یقینی ہے. تو یقین ظن کے معاملے میں یقین کے مقابلے میں ظن کی کیا حیثیت ہے؟ جی یہیں سے نقطہ معلوم ہوا کہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کی کوئی ویلیویشن نہیں.
جی اس لیے کہ ایک طرف یقین ہے اور دوسری طرف ظن ہے جی تو ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، ظن کا اپوزٹ یقین جی بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور ایک عجیب بات تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ سولی دے دیے گئے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں نا مشرک جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، کون؟ مشرک، اتنے بڑے جاہل ہیں، جس چیز پر ان کے نبی کو سولی دی گئی ہو اس کو یہ مقدس سمجھتے ہیں، گلے میں پہنے رہتے عجیب، دس از اسٹرینج تھنگ۔ یعنی جس چیز کے اوپر، صلیب کے اوپر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، ان کے نزدیک مقدس ہے، اس کو تو منحوس سمجھنا چاہیے نا، اس سے نفرت کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا۔ یہ صلیب کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ گلے میں لٹکائے رہتے، برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہذا من الصف ہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے نہیں مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ جی جی اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ، جو حد مقرر ہے اس یہ ہے، یہ حد مقرر ہے، اس سے آگے نکل جانا غلو۔ نبی کا ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے نہ لے جاؤ۔ نبی کو خدا بنا دینا، اللہ بنا دینا، معبود بنا دینا صحیح نہیں، غلو ہے یہ۔ ہمارے ہاں بھی ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری قوم یہود و نصارہ کے طریق پر اس طرح چلے گی کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھس جائیں، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ گوہ کے بل میں، چھوٹی ہوتی ہے وہ، اس کے بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جیسا کہ 10ویں پارے میں۔ امت مسلمہ بھی اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چل نکلی اور انہوں نے نبی کو اللہ بنا دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پر اللہ ہے وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے۔ یہ غلو ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور نبیوں سے بڑا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا گیا، انہیں کہا گیا یہ غوث اعظم ہے، لیجیے جناب، جبکہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ امت مسلمہ بھی اسی ڈگر پر چل نکلی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اس سورہ کریمہ کی کہ اس میں مقاصد خمسہ کا بیان ہے، 5 جو مقاصد ہیں جو ایک سوسائٹی کے لیے بنیادی پتھر اور بیس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو حفظ الدین، دین کی حفاظت، جی جی حفظ الدین، اور دوسرے حفظ النفس، جان کی حفاظت، تیسرے حفظ العرض، آبرو کی حفاظت، اور ایک ہے حفظ المال، مال کی حفاظت، اور ایک ہے حفظ العقل، عقل کی حفاظت۔ اللہ اکبر۔ اگر ان 5 کی حفاظت ہو جائے تو سمجھو وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے۔ حفظ الدین کے بارے میں کہا گیا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے، یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، عیسائی لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ مجروح نہ ہو۔ کبھی بیوی کے دبدبے میں آ کر کے آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بتایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایمان کے ساتھ اگر کفر کر بیٹھا عمل ضائع ہو گیا۔ اور والمحصنات، اور لڑکی چاہے یہودی ہو عیسائی ہو محسنہ ہونی چاہیے، پاک دامن۔ پاک دامنی کہاں ہے دونوں کے اندر؟ پاک دامنی کہاں ہے؟ کچھ دن ایک لڑکے کے ساتھ گزارتی ہیں
نہیں جمتا دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی گئی، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ چلی گئی، تو احسان کہاں ہے وہاں؟ محسنہ کہاں ہے؟ یہ دو شرط بتایا گیا کہ ذرا اجازت تو ہے مگر کہیں ایمان کو اور دین کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، لہذا بچو، حفظ الدین، دین کی حفاظت۔ اسی وجہ سے صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی نے کہا یجوز تزویج الکتابیات والاولی الا یفعل، کتابیہ عورت سے، یہودی لڑکی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے مگر بہتر یہ کہ نہ کرے، والاولی الا یفعل، اس لیے کہ ایمان کو خطرہ ہے۔ حفظ الدین، دین کی حفاظت یہ ہے۔ اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، دین سے ارتداد مت کرو، دین سے پلٹو نہیں، یہ دین کی حفاظت ہے۔ عقل کی حفاظت کے لیے 7ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی ہے، عقل کی حفاظت۔ اچھا، اور اسی طریقے سے مال کی حفاظت فرمایا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جی یہ مال کی حفاظت ہے۔ اور جان کی حفاظت فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اللہ اکبر۔ جی جی، تو یہ تمام آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں بیٹھے تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حابیل کو اس کے بڑے بھائی قابیل نے قتل کر دیا۔ کس بات پر؟ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی ہو گئی، اس لیے کہ حابیل کی قربانی تقوی کی بنیاد پر تھی۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، غصے میں آ کر کے، طیش میں آ کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرنا کیا اس لاش کا، وہ لاش کو لیے ڈھو رہا تھا ادھر ادھر۔ اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے he sent a crow، اس نے کوے کو بھیجا۔ ہاں، کوے کی عادت ہوتی ہے وہ کوئی چیز جب لاتا ہے تو چھپانے کے لیے وہ زمین کو کھودتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو کوے نے بتایا اس کو کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، اللہ نے بھیجا تھا اس کو۔ سوال یہ ہے کہ کوے کو کیوں بھیجا؟ کوا کیوں ہے؟ کوا دو وجہوں سے، ایک تو کوا ان 5 فواسق میں سے ہے، فواسق فسق جن کے اندر ہے، فسق فاسق جو حل اور حرم دونوں کے اندر قتل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ چوہا ہے اور اسی طریقے سے سانپ ہے، اس میں سے ایک کوا بھی ہے، کوا فاسق۔ تو اس فاسق کو بھیجا گیا، چالاک بہت ہے لیکن گندگی کھاتا ہے جی، تو اس کو حل اور حرم دونوں میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ فسق فاسق کہا گیا اس کو، گویا کہ اعظم فسق، سب سے بڑا فسق قتل ہے، لہذا اس گناہ کی مناسبت سے اسی پرندے کو بھیجا جانا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ بھی فاسق ہے اور اعظم فسق قتل ہے جی، ایک وجہ تو یہ ہے۔ اور غراب غربت سے بنا ہے، غربت مینس اجنبیت، اجنبی پہچاننا نہیں، پہچانتے نہیں، تو گویا کہ اس نے قتل کیوں کیا اپنے بھائی کو؟ اس کو بھائی نہیں سمجھا۔ غربت القاتل لاخی من اخی، اپنے بھائی سے اجنبیت۔ اچھا، اور غربت القاتل من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی اجنبی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں پہچانتی ہے کون ہے، اس نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، غربت اجنبیت، اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، اس نے اجنبی سمجھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں پہچانتی اس کو، یہ کون ہے جی، غربتہ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ۔ اور اسی اجنبیت کی وجہ سے
اللہ کی رحمت سے اجنبیت، اپنے بھائی کے تعلق سے اجنبیت، اسی وجہ سے غراب غربت سے بنا ہے، اس غراب کو اس وجہ سے بھیجا گیا۔ دفنانا چاہیے کہ جلا دینا چاہیے؟ فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے؟ دفنا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے بنا ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے، یہ فطرت ہے۔ کوئی آدمی جب باہر جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ سگی ماں کے یا سوکن کے؟ سگی ماں کے۔ لہذا مٹی سگی ماں ہے، لہذا اس کے حوالے کیا جائے، سوکن کے نہیں، آگ کے نہیں۔ جی، فطرت کے خلاف ہے، دس از اگینسٹ دا نیچر۔ جی، یہ فطرت کے خلاف ہے، لہذا دفن کرنا فطرت کے مطابق ہے، موافق للفطرہ و موافق للعقل۔ بڑی شاندار کتاب ہے نہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ جینے کا طریقہ بتاتی ہے کہ جینا کیسے چاہیے۔ واقعات بھی بتایا جاتے ہیں جو، وہ بھی اس کے اندر اتنے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے پیچھے دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل گھوم رہے ہیں جب وہ بحر احمر سے باہر آئے، نکلے اور فرعون ڈوب گیا، اللہ نے فرمایا ارض مقدس میں چلے جاؤ، فلسطین میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتنے بدماش ہیں یہ، دیکھو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، بھٹک رہے ہو، اب تو کوئی گھر نہیں ہے تمہارا، چلے جاؤ ارض مقدس۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، قالوا یا موسیٰ، وہی بدتمیزی، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو قومن جبارین رہتے ہیں، بڑے موٹے تازے اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں۔ تو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، جب وہ بھاگ جائیں پھر ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنے بڑے بزدل، اتنے بزدل۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اس بزدلی کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہو۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، یہ ارض مقدس حرام ہے تمہارے اوپر، کتنا 40 سنہ، 40 ایئرس، 40 سنہ، 40 سال تک بھٹکتے رہو تم، تمہیں گھر نہیں ملے گا، رہنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، یہ وہ ارض مقدس ہے۔ یہ فلسطین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ارض مقدس سے مراد فلسطین ہے۔ جی، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، زمین میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو۔ تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے کہا تھا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا عہد توڑا انہوں نے بزدلی کی وجہ سے، اور اس نے قتل کیا۔ مان بعد واقعہ ہے، دیکھو محرمۃ علیہم کو وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ایک نے عہد توڑا طیش میں آ کر کے، جس کو تہور کہتے، طیش میں آ کر کے بھائی کو مار دیا، اور ایک نے اللہ کا عہد توڑا وہ بزدلی کی وجہ سے۔ جی، تو بزدلی بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور تہور اور طیش میں آ کر کے کوئی کام کر جانا یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، لہذا دونوں چیزوں سے دور رہا جائے، جوش میں آ کر کے کوئی کام نہ کیا جائے اور بزدلی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا جائے۔ جی جی، کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہو گیا کہ اس کوے جیسا نہیں ہو سکا، اس کوے جیسا نہیں ہو سکا بولتا ہوں، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، جی اس کوے جیسا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور اس کی ہر بات پیاری ہے۔ ایک انگریز نے ایک بدو سے پوچھا، عرب بدو سے، کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ بولے ارے اللہ کو مانے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا، اللہ کو کیسے کوئی نہیں مان سکتا؟ اللہ کو مانتا ہو۔ بولے تیرے اللہ کی کوئی صفت ہو تو بتا۔ اب بیچارہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جواب اس کا ایسا ہے بڑے بڑے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں دے سکتے۔ جی، اس نے کیا کہا؟ میرا جو معبود ہے اس کی ایک صفت ہے، سنڈاس نہیں کرتا ہے۔
بات بالکل صحیح ہے. قرآن حکیم نے اس کو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو؟ کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ نہیں بتایا دونوں سنداز کرتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قضائے حاجت ہی تو ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا نفیس انداز ہے گفتگو کا. قرآن حکیم بولتا ہے کہ کوئی بات بھی بولو تو نفیس انداز میں بولو، جی خوبصورت انداز میں بولو، نہیں تو مار بھی کھاؤ گے. اب ایک بوڑھی وہاں ہے، اماں یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ بیٹا یہی راستہ جاتا ہے. اے میرے باپ کی عورت، تیرے باپ کی عورت. بات وہی ہے نا، اماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ کی بیوی. لیکن قول سدید نہیں ہے نا، وہ طریقہ بتائے گا. بات وہی ہے. میرا رب سنڈاس نہیں کرتا ہے. رب نے کیا کہا؟ کانا یا کولانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا نتیجہ قضاء حاجت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.